अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। हमारी दोस्त जो सबिया इखलाक साहिबा हैं और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई आप इतना अच्छा बोलती हैं, आपने माशरे के जितने नासूर पकते हुए थे उनको कुरेदा है, तो आप प्लीज़ ज़रा सियासत के नासूर पर भी बात कर लें। लेकिन मेरा ये अहद है कि मैं सियासत में जो इखलाकी और समाजी बुराइयां आई हैं जो माशरे को गंदा कर रही हैं, चूँकि बहरहाल अब चूँकि मीडिया बहुत वाइब्रेंट हो गया है, तो आपके पार्लियामेंट के इजलास भी चलते हैं असम्बली के, उसमें जो कुछ होता है मार कुटाई गालम गलोच वो तो अभी एक तरफ रही, लेकिन ये एक दूसरे की ज़ातियात पर, ख़ास तौर पे ख़वातीन पर कीचड़ उछालना घरों की। तो आज हम बात करेंगे मरियम नवाज़ की जहालत और एक साहब जो हायर किए गवर्नमेंट ने, अज़हर सिद्दीक़, खैर से सो कॉल्ड ख़ुद को वो बैरिस्टर कहते हैं, वो ज़लालत की अतः गहराइयों में गिर चुके हैं सिर्फ इमरान खान के करीब होकर कोई मुशीर का, वज़ीर का ओहदा लेने के लिए। उन्होंने एक ऐसा बेहुदा प्रोग्राम शुरू किया है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के घर की ख़वातीन के बारे में, जिस तरह की गुफ्तगू, उनका पूरा शजरा नसब घसीट कर ले आए हैं। लेकिन इसको कहते हैं, मैं ये मरियम बीबी आपके लिए कहना चाहती हूँ कि गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आपकी पार्टी ने बीबी बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जो जिस तरह का मुहाज़ खोला था, वो ख़ातून थी आपकी तरह की, आप उन जैसी तो खैर कभी बन नहीं सकती। मेरे उनसे बेतहाशा सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ हैं, बट शी हैव प्रूव्ड हर सेल्फ अ लीडर। उसके अलावा मैं किसी को लीडर, ख़ातून को लीडर नहीं मानती पाकिस्तान से। उस लड़की की जो सफरिंग्स और स्ट्रगल है, आप उसके पैरों के जूते की खाक तक भी नहीं पहुंच सकती मरियम बीबी। आपने कोई सफरिंग्स नहीं है आपकी। उसने बाप खोया है, उसने भाई खोए हैं और अपनी ज़िंदगी भी उसकी चली गई। मेरे लाख उससे सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात सही। जब वो मुझे इंग्लैंड में मिली थी तो उन्होंने मुझे कहा था, नसरीन आपने अपनी किताब में मेरे और मेरे वालिद की पॉलिसीज़ को उधेड़ के रख दिया, एंड यू हैव यूज्ड वेरी हार्ड लैंग्वेज अबाउट मी एंड माई फादर, बट आई सैल्यूट यू दैट यू हैव नॉट असैसिनेटेड माई कैरेक्टर एज अ वुमन। ये मुझे बेनज़ीर ने कहा। इस पर मैं पूरा एक लिख रही हूँ और पहले कई जगहों पे बता भी चुकी हूँ। तो देखिए अज़हर सिद्दीक़ साहब, ये भी मुमकिन है कि कल ज़िंदगी का पता नहीं, आप मर जाएं और दोज़ख में जाएं इस हरकत पर जो आप इमरान खान की गवर्नमेंट को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको सोचना चाहिए, आपके घर में भी आपकी ख़वातीन हैं। इस तरह ना कराइए प्लीज़, ये ना करें, ये बहुत बुरी बात है। आपको मैं सिर्फ ये, बेगम सबिया इखलाक, आपने मुझे कहा कि जब मोहतरमा ने एक जहालत की इंतहा की और कहा कि मैं अपने बाप को कायद नहीं, उनका बहुत छोटा लफ्ज़ है लीडर और कायद, हम उनको अपना इमाम मानते हैं। उस लड़की को इमाम के मायने भी नहीं पता। और मुझे तो हैरत ये हो रही थी, एक डिवाइन स्ट्रेटजी होती है, देखें आज की तारीख के हवाले से, आज ही के आसपास उसने ये बात की, ताकि जो हम उस नूर को जो खो चुके हैं ना जी, वो इधर उधर से आके हमें ज़रा टीके लगाता रहे, नश्तर लगाता रहे, ज़ख़म लगाता रहे कि आप जिस नूर को खो चुके हैं, अब वो लफ्ज़ इमाम इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब आप देखिए, और सरधुनी अपना सोच के इंसान लरस जाता है। उन्होंने क्या सोच के ये दुनिया में क्या यही सब कुछ हासिल करेंगे? आखिरत में मुँह नहीं दिखाना, अल्लाह को मुँह नहीं दिखाना, अल्लाह को अपनी कब्र में नहीं जाना कि हम उनको अपना इमाम मानते हैं। उन्हें पता है कि इमाम कौन होता है। इमाम इस तरह की लूट मार करके, अपने रियासत के ख़जानों की लूट मार करके, झूठ बोल के इमाम इस तरह, नाउज़ु बिल्लाह। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को। तो क्या नवाज शरीफ साहब ये रास्ता दिखा रहे हैं? इमाम देखिए, 2 रकत के नमाज का जो भी इमाम होता है वो भी सामने खड़ा होता है, नमाज पेश इमाम, उसे पेश इमाम कहते हैं। जी हाँ। और तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे अदराक करे। ये जो अल्लामा इकबाल ने बड़ी शानदार, उन्होंने अल्लामा इकबाल को पढ़ा ही नहीं मोहतरमा ने कभी, उनको पता ही नहीं। मरियम नवाज साहब ने कि अल्लामा इकबाल कौन है, उनको इमाम का अलिफ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। मैं कि हम दरखास्त आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने बात कही। हम दरखास्त करते हैं मोहतरमा, आप इस फील्ड में ना दाखिल हों प्लीज़। हाँ, बड़ा एहसान होगा सबके ऊपर आपका, आपकी जो फील्ड है आप इसी में रहिए। और ये आइंदा ये बात, अच्छा मुझे इस बात पे हैरत है, इतने बड़े बड़े उलमा ने ये बात सुनी और उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, या किया होगा तो मुझे नहीं पता।
ہم سوشل میڈیا میں نے بہت کم دیکھتی ہوں اب میں، چونکہ ایک ہی جیسی بس چیز شروع ہوئی، اس میں اسکینڈلزم، اس میں مسالہ. میں سمجھتی ہوں میڈیا کے لیے نور مقدم کا کیس ایک مسالے سے زیادہ آپ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بہت اس بات پہ افسوس ہے. یا تو آپ کی میڈیا کی جرنلسٹ سوسائٹیاں ساری وہ جلوس نکالتی، وہ اس پر احتجاج کرتی، جلوس نکالتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، اور وہ کھڑتی سڑکوں پہ آ جاتی ہیں، سڑکوں پہ آ جاتی ہیں اور آ کر چیف جسٹس کو ریکویسٹ کرتی ہیں. 2-4 لوگ ایسے ہیں سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھے جو بہت اچھا بہت اچھا انہوں نے تجزیہ کیا. میں مبشر رحمان کا میں نے آپ کو بتایا تھا، مائرہ علی ہیں اور لوگ بھی ہیں جو بہت اچھا بول رہے ہیں. لیکن آج یہ اس وقت کا جو اب آپ پروگرام کر رہی ہیں سیاست کے حوالے سے، تو دیکھیے سیاست لفظ یہ عربی کے لفظ سائز کیا ہے؟ وہ کون ہے جو گھوڑے کو کنٹرول کرنے والا ہے، اور سیاست دان کون ہوتا ہے جو طاقت کے اقتدار کے گھوڑوں کو لگام ڈال کے والا، لگام دینے والا. ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی بے لگام ہو. تو یہی تو رونا ہے کہ بے لگام جو ہماری نعوذ باللہ، میں اس میں بے نظیر صاحبہ کی بھی ایک بات کہوں گی، ان کے بھی جو وہ خوش آمدی چمچے ہیں، کبھی وہ ان کو بی بی عائشہ سے ملاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ بی بی زینب ہیں، اور اسی طرح ان کے شوہر نے بھی مریم نواز کے نعوذ باللہ صفدر روان صاحب نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، اور یہ نعوذ باللہ علی کی بیٹی. لوگوں سے درخواست ہے، ان سے درخواست ہے کہ اپنی حد میں رہیں، اپنے کپڑوں کے اندر رہیں، باہر نہ نکلیں، ورنہ پھر ان کا جو حشر کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ بننے کی کوشش نہ کریں پلیز، آپ نہیں ہیں وہ، آپ جاہل ہیں. پہلے پڑھیں، مطالعہ کریں. دیکھیے اصل یہی تو تضاد ہے اور یہی تو المیہ ہے کہ رہنمائی، لیڈرشپ اور ایک قوم کا سردار ہونے کی جو خصوصیات، جو صفات ہونی چاہیے، وہ آپ میں کسی میں بھی نہیں ہے. بالکل کسی میں بھی نہیں. اچھا پھر اگر نہیں ہے تو اپنی اوقات میں رہیں، اپنی اوقات میں رہو، اپنے اقتدار کی خواہش کو جس طرح چاہے آپ پوری کریں، مگر آپ خدا کے لیے اس پاکیزہ حد کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں. تو اس سے کیا ہے، وہ پورا کا پورا وہ جو وہ نظام ہے نا، ایک نظام روحانیت ہے، ایک نظام معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، اخلاق ہے. کتنے نظام ہمارے دین نے ہمیں خوبصورت طریقے سے واضح کر کے ہمیں نظام دے دیے ہیں. آپ اس میں سے ایک نظام پر بھی کسی قسم کی کوئی وہ نہیں رکھتی، نظر نہیں رکھتے. آپ لوگ سارے کے سارے جتنے پارلیمنٹ میں ہیں یا سینٹ میں ہیں، جو بھی ہیں، کرپشن سے شروع ہو کر جھوٹ پر سیاست ختم ہوتی ہے. بالکل صرف ووٹ لے لے، ووٹ کو عزت دو، ہم طاقت آ جائے، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں. اس کے بعد جھوٹ فریب، دوسرے پہ الزام تراشی. اور یہاں رک کے مجھے کہنے دیجیے، اگر کوئی سیاست میں کوئی سچ کی بات کرتا ہے، کوئی نیکی کی بات کرتا ہے، کوئی اس کی خدمت کی بات کرتا ہے، تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. جی بالکل. میرے بیٹے کو نا، جب یہ کہتے ہیں آپ کے بیٹے کے ساتھ جو وہ تو سیاستدان تھا ہی نہیں. میں تو اسے یہی کہتی تھی، جب میں کہتی تھی رضا تم یو آر مس فٹ فار دس انٹائر سیٹ اپ، تم مت جاؤ سیاستدان ہو ہی نہیں، تمہیں یہ آتی نہیں سیاست. تو کہتا تھا امی میں سیاست کرنے تھوڑی جا رہا ہوں، میں تو خدمت کرنے جا رہا ہوں. مگر ہو رہی ہے نا اس ملک میں، کتنی تو خدمت ہو رہی ہے. یہ معاشرہ، یہ بساط، یہ خیالات، یہ یہاں کون کس کی خدمت کرے گا، میری سمجھ میں نہیں آتا. یہاں ہر چیز کا آوا ہی بگڑا. یہ سب اصل میں ابلیس کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اس کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے زیادہ ہر آدمی چاہ رہا ہے ابلیس سب سے زیادہ ایوارڈ مجھے دے کہ میں نے اس کا کام بہتر طریقے سے آخری زمانے میں یہی ہونے والا ہے نا. یہ آخری زمانہ ہی ہے، آخری زمانہ جو دجالی نظام بالکل پورے کائنات پر چھا چکا ہے. اگر ہم اس کو نہ دیکھ سکیں تو ہم اندھے ہیں. بالکل. دجال آخری زمانے کا جو دجال ہے، یہ تہذیب کے تمام دھوکے بازیاں، یہ فریب، یہ دولت، یہ شہرت، یہ فیشن، یہ گلیمر، یہ پارٹیز، یہ ڈانس، یہ سب کچھ یہ دجالی نظام ہے. بالکل دجالی نظام ہے. تو ہم کیوں نہیں ہمارے بڑے آپ دیکھیے نا، وہاں سے شروع ہو چکا ہے. سعودی عرب میں اس نے دجالی نظام کو، اس نے نیوم شہر جو ہے بسانے کے لیے اس نے کسینوز کھول دیے. اس نے ویسے تو حج پہ تو پابندی لگانے کے لیے کہا کہ کرونا آیا ہوا ہے، ڈسٹینس اور وہیں پہ وہ جا کر جو ہے وہ ڈانس پارٹیاں، ایم بی ایس صاحب جو ہیں. بات سنیں، یہ لیونگ ٹوگیدر کا بھی وہاں کوئی اس طرح کا انہوں نے جی کر دیا نا. یہ نیوم شہر جو بن رہا ہے، یہ اس نے وہ میں نے آپ کو ٹیکسٹ بھی کی تھی. ہاں میں نے دیکھی. یوتھ اینڈ ویمن کو وہ کہہ رہا ہے کہ میری اس آبجیکٹیو میں مجھے سپورٹ کرو، چونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے یہ نیا طریقہ نکالا ہے کہ کپڑے اتار دو. ہر چیز جو ہے وہ دولت سے شروع ہو کے دولت پہ ختم ہو رہی ہے.
شہرت، دولت، اقتدار، نشہ، دنیا، طاقت، آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. ہماری حیثیت ایک طوطی نقار خانے میں ایک طوطی کی آواز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو کیسے ہوں گے، چونکہ ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. نہ ہمارے پاس اقتدار ہے، نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، وسائل بھی نہیں ہے نا، وسائل نہیں ہیں. چینلز، مجھے اتنے لوگ کہتے ہیں آپ چینلز، میں نے کہا بھائی میں اس وقت جب ایک ہی چینل دیکھا جاتا تھا، میں اس چینل پہ میں سب کچھ کر چکی ہوں. 12-15 سال کر لیا، ایک پروگرام بھی کر لیا تھا. یہی جو اس کا چربا آج کل کارپوریٹ سیکٹر کا چینل کر رہا ہے بیہودہ طریقے سے اور بے ہنگم طریقے سے. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ چینلز کیا کر رہے ہیں، یہ کارپوریٹ سیکٹر کا میڈیا کیا کر رہا ہے، اور کیا کروں گی میں چینلز پہ جا کر، کیا تیر مار لوں گی، اور مجھے بلائیں گے بھی نہیں. آپ کا سبجیکٹ ہے ابلاغ، ہاں ٹھیک ہے نا، آپ کا پی ایچ ڈی بھی اسی میں ہے، آپ کا ماسٹرز بھی اسی میں ہے، اور آپ اس فیلڈ میں دامے درمے سخنے آپ اپنی کردار ادا کر رہے ہیں. ابلاغ ہمارا میڈیا ہو، ہماری فلم ہو، ہمارا ڈرامہ ہو، ہمارا سوشل میڈیا بھی ایک نیا اس میں آ گیا ہے. ابلاغ بڑی طاقت ہے، بہت بڑی. اللہ نے اس کو نعمت کہا ہے سورہ رحمان میں. دیکھیں آپ کو نعمت، علامہ البیان، یہ بیان کی نعمت جو تمہیں دی ہے. یہ انسان اشرف المخلوقات اسی بنا پہ ہے کہ وہ ابلاغ کر سکے. جی کمیونیکیشن کر سکے، قلم سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ اداکاری سے ہو. بالکل. ہم دلیپ کمار کو میں کیوں کہتی ہوں آپ دیکھیں ابلاغ کہ انہوں نے، آپ جن کا نام لے رہے ہیں دلیپ کمار، 50 سال بالی ووڈ پہ حکومت کی. اس سے قطع نظر کہ یہ ان کا جو تھا وہ کیا مطمع نظر تھا کیا نہیں تھا، لیکن ایک ایسا نہیں، وہ تو معاشرے کو پینٹ کرتے تھے نا، تو معاشرے کو پینٹ کرنے کے لیے ڈانس بھی کرنا پڑتا تھا ان کو، معاشرے کو پینٹ کرنے کے لیے ہنسی مذاق بھی کرنا پڑتا تھا. بات کروں نا، ایک ایسا امیج انہوں نے اپنی ہر گفتگو میں، ہر بات میں، ہر تقریر کیا میں، اس شخص کا مطالعہ تھا، کیا اس شخص کی انسانیت کے لیے اس کی خدمات، ادب پر اس کو حسن نثار صاحب کا وہ مجھے بہت پسند آیا تھا جنہوں نے انہیں وہ پیش کیا تھا. اور آپ نے میرے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی جشن مرتضوی پہ. ہاں جی، جشن مرتضوی پہ جو ان کا پیغام ہے، وہ آج کے دور کی عکاسی، یعنی وہ آج کے دور کا، یعنی ہر اس دور کے لیے پیغام ہے جو مسلمانوں کو منتشر کر کے ان کو اخلاقی گراوٹ میں مبتلا کر رہا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے وہ بہت زیادہ جی، میں انشاءاللہ اس کو آج کے دن کی مناسبت سے بہت وہ قابل غور بھی ہے جی. اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو پیغام دیا دنیا کو، ایک تو انتہائی شرافت. آپ ان کی فلموں میں دیکھ لیں، کہیں کوئی بےہودگی نظر نہیں آئے گی نا، نہیں کچھ بھی نہیں، معاشرے کی عکاسی ہو رہی ہے، معاشرے کے مسائل کو پیش کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہے اگر گہری نظر سے دیکھا جائے. اور اس کی بیوی آپ دیکھیے، اس عورت نے وفاداری کے اوپر ایک مہر لگا دی. بیوی کی لائلٹیز، بیوی کی وفاداری کیا ہوتی ہے. 20 سال، وہ 22 سال اپنے سے بڑے انسان کی خدمت، اس نے ایک ماں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا، وہ بچہ بن گئے تھے ان کے لیے. میں یہاں جو رک کے کہنا چاہ رہی ہوں نا بات، یہ امیج جو ہے یہ ابلاغ کے اوپر چھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس سے کتنی پازیٹیو وائبس کریٹ ہوئی. ٹھیک، بالکل. ہم کیوں نہیں اپنے ہر شعبے پہ اسی قسم کی پازیٹیو وائبس کو شیئر کر سکتے؟ شرافت، اخلاقیات، انسانیت. دنیا کا کوئی پروفیشن برا نہیں ہوتا. گفتگو کا انداز، الفاظ کا چناؤ، آپ کے دل کا نور، آپ کے سوچ کی پاکیزگی آپ معاشرے میں پھیلائیں. بالکل، ابلاغ ہر لیول سے پھیلائیں، ابلاغ سے پھیلائیں. آپ سوشل میڈیا میں پھیلائیں، ابلاغ سے پھیلائیں. یہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے. ہم اس طاقت کو مس یوز کر رہے ہیں نا. اللہ نے ایک نعمت دی اور ساتھ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بھی کہا کہ کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے اور اس کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا. تو میں آخر میں یہ ایک پیغام دوں گی جو دلیپ کمار صاحب کے حوالے سے ایک مفتی صاحب اور بھی بہت سارے مفتیوں نے، جی ہمیں ان سے سوال کروایا جاتا ہے اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہ کیا ہمیں دلیپ کمار کی نماز کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. مفتی صاحب، یہ جو مدرسوں کے بچوں کے ساتھ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں نا، آپ کے یہ مولوی، پہلے ان کو بتائیے ان کے لیے کہ کیا ان کی نماز مغفرت، ان کی دعائیں مغفرت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. ان کے اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے گھر کی خبر لیں. دلیپ کمار کی تو ہمیں نماز مغفرت کی اور دعائیں مغفرت کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اس کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے، جتنی انسانیت کی خدمت اس شخص نے کی ہے.
جتنا اس نے بے حیائی سے فلموں میں بے حیائی سے روکا ہے اپنے آپ یہ دیکھیے اتنا بڑا اداکار آج کے دن تک پورا سوشل میڈیا اس سے ہٹ نہیں پا رہا ہے، کسی نہ کسی صورت سے دلیپ کمار سامنے ہے، اور وہ کس ملک میں ہے، کن کے سامنے ہے، جہاں اس کے سینکڑوں حاسد، ہزاروں لاکھوں حاسد ہیں، ان میں رہ کر اس نے اپنے آپ کو منوایا۔ یہاں رک کر میں نسرین آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک قول بہت یاد آتا ہے۔ ان کا ایک قول ہے، ابھی مجھے لگتا ہے اس کے اوپر بہت تحقیق کی ضرورت ہے، کہ ہنر فرزند دین ہے جسے آگ کر دیا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب ہنر میں کیا کیا ہے؟ ہنر میں شاعری بھی ہے، ہنر میں مصوری بھی ہے، اس میں اداکاری بھی ہے، اس میں مصنف کی تحریر بھی ہے، اس میں تقریر بھی ہے، اس میں اسکلپچر بھی ہے، بالکل، اور اس میں جیسے کہ اقبال نے کہا کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ خون جگر سے نمود، خون جگر سے سینچا جاتا ہے اس آدمی کو۔ میں وہی بتا رہی ہوں کہ جو اس کے 20 سال بعد 50 سال بعد آنے والے لوگ ابھی تک 300 فلمیں کر چکے ہیں، اس نے اپنی پوری 50 سال کی زندگی میں، 50 سال کی فلمی زندگی میں صرف 56 فلمیں کی ہیں۔ قطرہ خون جگر دل کو سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے سوا سرد و سرور و سرود۔ اچھا یہاں رک کر میں کہوں کہ دیکھیے قصہ داستان گوئی تو بہت پرانا قصہ داستان ہزاروں سال پرانا فن ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ داستان گوئی یہ تو داستان گوئی ہے نا، ابلاغ ہے۔ وہ ابلاغ جو لوگ بیٹھ کر کیا کرتے تھے الاؤ کے گرد اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر رستم سہراب کی اور شیریں فرہاد کی اور لیلا مجنوں کی کہانیاں کیا، یہ تو وہ ہے، یہ تو ایسے ہے۔ اب کیونکہ زمانہ ترقی کر گیا ہے، پچھلے 100 سال میں ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، تو اب اس ابلاغ نے یہ رنگ اختیار کر لیا۔ ابلاغ تو ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تو بہت بڑا صاحب علم، بہت بڑا عبادت گزار ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو ذرا یہ جو میری تخلیقات ہیں ان کے نام تو بتا، وہیں پھنس گیا نا۔ وہ پہلا ابلاغ ہے جب آپ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہتا ہے کہ بتائیے یہ کیا ہے، دریا ہے، یہ کیا ہے، یہ چاند ستارے، بہت ہمیں گہرائی میں جا کے ہر بات پہلا ابلاغ ہے، انسان کا پہلا ابلاغ ہے وہ۔ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس وقت پتہ نہیں صحیح طریقے سے معاشرے تک پہنچ پائیں گی یا پتہ نہیں، مجھے ہمیں تو نہیں لگتا کہ معاشرہ اس میں کم وقت میں اس سے زیادہ کہا نہیں ہو سکتا۔ بالکل بالکل، اور ہمیں کوئی چینل جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ٹائم تو نہیں دے گا، چونکہ نہ ہماری عمر وہ ہے جو ان کے ہم کسی کام آ سکیں، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، اور نہ ہی ہم میں وہ چٹک مٹک لٹک، اور نہ ہی وہ ہمارے کردار کی جانا بھی نہیں، ہمیں اسے الحمدللہ ہمیں نہیں جانا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں وہ اینکرز نہیں بننا ہے۔ خواتین میں سے مردوں کے کچھ اور مسائل ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور سلسلہ ہوتا ہے ان کو چینل پہ لانے کا، اور خواتین کا کچھ اور ہے۔ سنیں، میں سمجھتی ہوں میں اور آپ تو وہ چھوٹی سی چڑیاں ہیں جو جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ چڑیا اپنی چونچ میں ایک چھوٹا سا پانی کا لے کر آئی، اور کسی نے پوچھا کہ تمہارے پانی ڈالنے سے یہ آگ بجھے گی تھوڑی، تو اس نے کہا کہ نہیں، مگر میرا نام اللہ کے پاس رجسٹر ہو جائے گا کہ تم نے اپنی بساط کے مطابق بجھانے کی کوشش کرے گی۔ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی آپ نے اس معاشرے کے لیے کہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلاؤ، اپنے حصے کا ایک قطرہ پانی اس بےہودگی کی آگ کو بجھانے کے لیے ختم کرو۔ بس یہی آپ کا بھی پیغام ہوگا۔ جی بالکل، بہت شکریہ، تھینک یو جی، خدا حافظ۔